अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपके जहन में, आपके माइंड में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, बहुत ज्यादा गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला आपको कुछ देना चाहता है, कुछ अता करना चाहता है। जी हाँ, क्या देना चाहता है, क्या अता करना चाहता है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम हैं, उनके कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिएगा, मिनहाजुल आबिदीन के अंदर लिखा, हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के दिल पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है। दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के दिल पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है, और उस फरिश्ते का नाम है मुल्हिम। और उसका काम क्या है? उस फरिश्ते का काम यह होता है कि वो इंसान को नेकी की दावत देता है। काय की दावत देता है? नेकी की दावत देता है। अब वो जो नेकी की दावत देता है, उस दावत को कहते हैं इल्हाम। फरिश्ते का नाम क्या हुआ? मुल्हिम। और जो वो दावत दे रहा है नेकी की, कि चलो नमाज पढ़ने चलो, नेक काम की तरफ चलो, उस दावत का नाम है इल्हाम। ये फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के दिल पर मुकर्रर फरमा दिया है। अब इसी फरिश्ते के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने एक शैतान को मुकर्रर कर दिया, और उस शैतान का काम क्या है? बुराई की तरफ ले जाना। भाई, जो फरिश्ता है उसका काम है नेकी की तरफ ले जाना, वो जो शैतान मुकर्रर किया है उसका काम है इंसान को बुराई की तरफ लेके जाना। और उस शैतान का नाम है वसवास। और जो वो बुराई की तरफ लेकर के जाता है, जो उसका काम है, उसको बोलते हैं वसवसा। तो अब बात आपकी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि जब इंसान के माइंड में, जहन में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, जिसे कहते हैं वसवसे, गंदे गंदे वसवसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो दो चीजें हो गई। एक हो गया फरिश्ता जो नेकी की तरफ आपको लेकर जा रहा है, नेकी की दावत दे रहा है, और जो उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला ने एक शैतान को मुकर्रर कर दिया, जिसका नाम है वसवास, जो दिल के अंदर वसवसे डालता है कि चलो बुराई की तरफ चलो। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब आपने देखा होगा कि आप खाली बैठे, आपके पास में कोई है नहीं, आप बिल्कुल खाली बैठे, तो आपके जहन के अंदर गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं। कभी जिना की तरफ को, कभी मतलब यूं समझिएगा कि ऐसे ऐसे ख्यालात कभी कभी इंसान के माइंड में आ जाते हैं कि वो सोचता है कि मेरे जहन में ऐसे ख्यालात क्यों आ गए, मुझे इतने गंदे ख्याल क्यों आ गए। तौबा करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं ना, और आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, और आपने नियत कर ली, अल्लाहु अकबर, नियत बांध ली, अब नमाज पढ़ रहे हैं आप, तो नमाज में ही आपके माइंड में गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, अब इंसान ये सोचता है कि यार मैं नमाज पढ़ रहा हूं, वुजू करके आया हूं, अल्लाह के घर में खड़ा हूं और अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, फिर भी मेरे माइंड में गंदे ख्याल आ रहे हैं। तो मतलब उसे अजीब सा महसूस होता है, बड़ा डर सा उसको लगने लगता है कि मेरे जहन में ऐसे ख्याल आखिर आ क्यों रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करना क्या है? देखिएगा, जो आपने वुजू किया, जो नमाज पढ़ने के लिए आप अल्लाह के घर मस्जिद पहुंच गए, ये किसके जरिए से आया? जो फरिश्ता आपके दिल पर मुकर्रर है ना, उसने आपको नेकी की दावत दी थी, तो आप नमाज पढ़ने के लिए आ गए। लेकिन जब आपने नमाज पढ़ना शुरू की, तो शैतान जो बिल्कुल मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर दिया है इंसान को बहकाने के लिए, यहां पर आपकी आजमाइश, आपका इम्तिहान है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आजमा रहा है कि मेरा बंदा शैतान के कहना मानेगा या फिर फरिश्ते का, जो फरिश्ता नेकी की दावत दे रहा है, अल्लाह की तरफ बुला रहा है, उसका कहना मानेगा। तो अगर बंदा फरिश्ते के कहने के मुताबिक, दावत देने के मुताबिक नमाज पढ़ने चला जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है और शैतान वहां पर हार जाता है। लेकिन अभी हारा नहीं है। जब आपने नमाज पढ़ना शुरू की ना,
تو شیطان نے وسوسے ڈالنا آپ کے دماغ میں شروع کر دیا، آپ کے دل میں گندے گندے خیالات آپ کے دماغ میں گندے گندے خیالات آنا شروع ہو گئے۔ لیکن آپ نماز پڑھتے رہیے گا، اگر آپ کے مائنڈ میں گندے خیالات آ رہے ہیں تو اس کو ہٹا دیں، آپ نماز مکمل کریں، آپ نماز مکمل کریں۔ اور نماز جب آپ سلام پھیر لیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، پھر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن جب آپ کے دماغ میں زیادہ گندے خیال آئیں تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنے سجدوں کو لمبا کر دینا ہے، اپنے رکوع کو طویل کر دینا ہے، اپنی نماز کو لمبا کر دینا ہے۔ جب آپ اپنے جسے مان لیجیے کہ سجدے میں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں نا، تو آپ پھر 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ اس طریقے سے آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہیے گا، لمبا سجدہ کر دیں، تو شیطان وہاں پر عاجز ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا، پریشان ہو کر کے بھاگ جائے گا کہ بھئی میں تو اس کو بہکانے کے لیے آیا تھا اور یہ تو اتنا نماز پڑھنے میں مگن ہو گیا کہ اس نے تو اپنی نماز کو لمبا ہی کر دیا، اس نے اپنی نماز کو اپنے سجدوں کو طویل کر دیا، تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، پھر آپ کے آگے وہ شیطان ہار جائے گا، ہے نا۔ آئیے گا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے کاندھوں پر 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، دونوں کاندھوں پر، جن کا نام ہے کرامن کاتبین۔ ایک فرشتے کا کام ہے کہ وہ انسان کی نیکی لکھتا ہے اور دوسرے فرشتے کا کام ہے وہ انسان کے گناہ لکھتا ہے، دونوں کے پاس رجسٹر ہے آپ کے، ٹھیک ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے ایک نیکی لکھ رہا ہے۔ اب اگر آپ نے مان لیجیے گا دن میں ارادہ کیا بھئی میں رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور تہجد کی نماز پڑھنے کا آپ نے ارادہ کر لیا، تو جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا اور نماز پڑھ کے عشاء کی آپ سو گئے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھوں گا، لیکن کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھلی، اذان ہو گئی فجر کی، ٹھیک ہے، اذان ہو گئی، جب دیکھا کہ بھئی جماعت بالکل تیار ہے، آپ کی آنکھ کھلی، جب آپ کی آنکھ کھلی تو بولے وہ ٹائم تو نکل گیا، ٹائم نکل گیا، اب کیا کروں، اب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو جیسے ہی آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، تو جو فرشتہ نیکی لکھتا ہے ثواب لکھتا ہے تو فوراً وہ آپ کے نامہ اعمال میں رجسٹر میں اس کا تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، کیونکہ آپ نے نیت کر لی تھی، ارادہ بھی پکا کر لیا تھا۔ اب دیکھیے گا اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اپنے بندے کے اوپر کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ وہ ہے جو گناہ لکھتا ہے، تو گناہ لکھنے والا فرشتہ بالکل تیار رہتا ہے کہ جیسے ہی بندے نے مان لیجیے گا ارادہ کیا دن میں کہ میں رات کو چوری کروں گا، ارادہ کیا کہ میں رات کو چوری کرنے کے لیے جاؤں گا یا زنا کرنے کے لیے جاؤں گا، شراب پینے کے لیے جاؤں گا، ارادہ کر لیا، تو اس کو اس فرشتے کو روک دیا جاتا ہے کہ ابھی میرے بندے نے ارادہ کیا ہے لیکن ابھی گناہ کیا نہیں ہے، رک جا، وہ فرشتہ رک جاتا ہے، گناہ نہیں لکھتا۔ رات ہو گئی اور جب دیکھا کہ اب وہ بندہ چوری کرنے کے لیے نکل گیا تو وہ پھر لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن روک دیا جاتا ہے، نہیں ابھی میرے بندے کا گناہ مت لکھ، ابھی میرا بندہ گھر سے نکلا ہے لیکن ابھی چوری نہیں کی ہے، مت لکھ، پھر روک دیا جاتا ہے اس فرشتے کو۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، دیکھیے گا کتنا پیار فرماتا ہے اپنے بندوں سے، روک دیا گیا، اب اس بندے نے جا کر کے چوری کر لی، ٹھیک، چوری کر لی، وہ فرشتہ پھر لکھتا ہے، روک دیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کر لیا، چوری کر لی، رک جا، ٹھہر جا، بھی ہو سکتا کہ یہ توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، پھر رک جا، کبھی توبہ کر لے۔ تو جب تک اس کا انتظار کیا جاتا ہے، تو جب بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کے گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی چھوٹ، کتنی بڑی رعایت آپ کو ملی ہے، اور جہاں آپ نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا تو ارادہ کرنے پہ ہی فرشتے نے اس عمل کا ثواب آپ کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے فرشتہ۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے بندوں پر۔ دیکھیے گا جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے مائنڈ میں، اس کے ذہن میں بڑے گندے گندے خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ نماز سے بھٹک جائے، نماز چھوڑ دے اور اپنا شیطانی وسوسوں میں پڑ جائے، نماز صحیح سے نہ پڑھ سکے اور اس کا ذہن اللہ کی عبادت سے ہٹ جائے۔ شیطان کا یہ مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا ایک پیر صاحب ہیں، پیر صاحب اپنے مریدوں کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹے نماز پابندی کے ساتھ 5 وقت کی پڑھا کرو جماعت کے ساتھ،
تو ایک مرید کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میاں حضور میں آپ سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا بتاؤ بیٹا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ مرید کہنے لگا میاں حضور میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں نا، تو جیسے ہی نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں، تو میرے ذہن میں گندے گندے خیال آتے ہیں، بہت زیادہ گندے گندے خیال آتے ہیں۔ تو میاں حضور میں چاہتا ہوں کہ پھر ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ جس میں گندے خیال آ رہے ہوں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے، نماز ہی چھوڑ دو۔ جب بھی جاتا ہوں ہر ٹائم میں میرے دماغ میں گندے خیال آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے اور نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ تو پیر صاحب مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں ارشاد فرمایا بیٹا میری بات غور سے سنو۔ کہنے لگا میاں حضور بتائیے کہ دیکھیے آپ کھانا کھاتے ہو نا؟ بولے ہاں کھاتا ہوں۔ تو آپ جب آپ کھانا کھاتے ہیں سبزی کے اوپر کیا آپ کے کھانے پر کبھی مکھی آ کر کے بیٹھتی ہے؟ بولے ہاں میاں حضور مکھی تو بہت ساری آ کے بیٹھ جاتی ہے کھانے کے اوپر۔ تو پھر بولے آپ کیا کرتے ہو؟ بولے ان کو اڑا کے ان کو ہٹا کے میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ تو بولے بیٹا اب وہ مکھی تو نالی پہ سے بھی اٹھ کے آئی ہوگی، گندی جگہ سے بھی اٹھ کے آئی ہوگی، اور آنے کے بعد گندگی میں سے اور آپ کے کھانے پہ آ کے بیٹھ گئی، تو پھر تو آپ کو کھانا بھی چھوڑ دینا چاہیے، کھانا کیوں کھا رہے ہیں مکھیوں کو ہٹا کے؟ اب مرید خاموش۔ تو پیر صاحب نے مسکرا کر کے کہا بیٹا جس طریقے سے آپ اپنے کھانے پہ سے اس گندی مکھی کو ہٹا کر کے کھانا کھا رہے ہو، اسی طریقے سے آپ نماز مت چھوڑنا، اپنے ذہن سے گندے خیال کو ہٹا کر کے آپ نماز 5 وقت کی پڑھو، ذہن کو گندے خیالوں کو ہٹا دو، لا حول پڑھو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کثرت سے، آپ کو پھر گندے خیال بھی نہیں آئیں گے۔ تو جس طریقے سے آپ گندگی میں سے اٹھ کر کے مکھی آ کر آپ کے کھانے پہ بیٹھ گئی تو آپ کھانا کھانا نہیں چھوڑ سکتے، اس کو ہٹا کر کے آپ کھانا کھا رہے ہو، تو اسی طریقے سے اگر آپ کی نماز میں گندے خیالات آتے ہیں تو آپ نماز بھی مت چھوڑیے گا، نماز بھی پڑھیے گا اور گندے خیالوں کو ہٹا دیجیے گا۔ کتنا پیارا جواب دیا۔ آئیے گا جیسے کہ آپ نے تھمنیل کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی 2 چیزیں عطا کرنا چاہتا ہے، تو اب یہاں پر وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں وہ آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے گا جب بھی کسی کے ذہن میں گندے خیال آتے ہیں نا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام ملہم ہے اور وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا اور آپ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتے رہے، نیک کام کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو پھر آپ کو آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ کے مائنڈ میں آپ کے ذہن میں گندے خیالات آئیں تو گھبرانا نہیں ہے، یہ آپ کا امتحان چل رہا ہے، اللہ آپ کی آزمائش لے رہا ہے۔ اگر آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے جو پیر صاحب کی مثال دی تھی کہ جس طریقے سے گندے خیالات آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نماز نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، ان گندے خیالوں کو ہٹا کر کے آپ نماز پڑھیے گا۔ اسی طریقے جیسے کہ پیر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کے کھانے پر گندگی میں سے اٹھ کر مکھی آ کے بیٹھ جائے تو اس کو ہٹا کر کے آپ کھانا کھائیے گا، لیکن کھانا کھانا آپ نہیں چھوڑتے تو آپ نماز بھی مت چھوڑیے گا۔ اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلومات حاصل ہو جائے اور ان کے دل کو بھی سکون اور تسلی اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔